अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 19 फरवरी 2021 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। ये टॉप 10 VGNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से अफगानिस्तान से आए हुए एक खुसूसी सियासी समाजी वफद ने मुलाकात की है। मसूद फाउंडेशन के अहमद वली मसूद हैं, उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफ़गानिस्तान से आए हुए वफ़द को कहा है कि मसला अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान कोशा है, संजीदा कोशिशें पाकिस्तान कर रहा है। अफ़गान शहरियों की सहूलियात का ख्याल रखा जा रहा है। अफ़गान महाजरीन को सहूलियात फराहम की जा रही हैं और अफ़गान ताजरों के लिए और सियासतदानों के लिए पाकिस्तान आने जाने की सहूलियात दी जा रही हैं। पाकिस्तान की फ़ोर्सेज़ पाक अफ़गान बॉर्डर पर क़याम अमन के लिए कोशा हैं, इसलिए पाकिस्तान के साथ अफ़गान शहरियों को मज़ीद ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए और अफ़गान शहरियों को यकीन रखना चाहिए कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के लिए मुस्बत कोशिशें कर रहा है। साथ काम पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की जानिब से एक बयान जारी हुआ है जिसमें नेटो को और अमरीका को अफ़गानिस्तान से छोड़ने का मशवरा दिया गया है। पाकिस्तान ने फ्रीकैन को दोहा एग्रीमेंट पर पूरा उतरने का कहा है, मुतालबा किया है। पाकिस्तान ने कहा है कि वायलेशन अफ़गानिस्तान के अंदर किसी के भी मफाद में नहीं है, लिहाजा इसे ख़त्म होना चाहिए और अफ़गानिस्तान के अंदर से अमरीका को और नेटो को निकल जाना चाहिए। आगे बढ़े तो जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने अशरफ गनी को फ़ोन किया है और अमरीका की नई हुकूमत जो बाइडन की जानिब से अशरफ गनी के भरपूर साथ देने और ताउन की यकीन दहानी कराई गई है। अशरफ गनी को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि हम अशरफ गनी की हुकूमत को कहीं नहीं जाने देंगे और उनका ताउन जारी रखेंगे। फ़ौजी ऑपरेशन के अंदर भी ताउन जारी रहेगा, सियासी तौर पर भी अशरफ गनी की सपोर्ट और हिमायत जारी रहेगी। आप जानते हैं अमरीका की नई हुकूमत जो बाइडन अशरफ गनी के साथ मिलकर तालिबान के खिलाफ साजिशें कर रही है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान के अंदर हमलों में इजाफा हुआ है। यही वजह है नाज़रीन, अब एक ताज़ा खबर सामने आ रही है कि अफगान तालिबान की रात गए मुख्तलिफ कार्रवाइयों के नतीजे में काबुल हुकूमत के 32 एहलकार मारे गए हैं, जबकि 2 दर्जन से ज़ायद एहलकार सरेंडर हुए हैं। अफगान तालिबान का दावा है कि 4 टैंक भी तबाह कर दिए गए हैं। मुतअद्दिद फौजी चेक पोस्टों पर कब्जा भी कर लिया गया है। साथ नाज़रीन, सूबा कंधार के अंदर इस वक्त बड़े पैमाने पर लड़ाई जारी है और काबुल हुकूमत को फसपाई इख्तियार करना पड़ रही है। इसके अलावा नाज़रीन, अशरफ गनी ने अपने एक ताज़ा बयान में कहा है कि अफगानिस्तान के अंदर एक करप्शन बहुत तेज़ी से फैल रही है, जिसकी वजह से अफगान शहरियों को मुनासिब सहूलियात नहीं मिल रही हैं। लिहाजा करप्शन के खात्मे के लिए अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत का तमाम अवाम को साथ देना होगा। लेकिन अफगानिस्तान के मुबस्सिरीन और तज्ज़ियाकार ये बात तस्लीम करते हैं कि अशरफ गनी की हुकूमत खुद अफगानिस्तान के अंदर करप्शन की दलदल में मुलव्वस है, धंसी हुई है, जिसकी वजह से लोगों को मुनासिब सहूलियात और रोज़गार नहीं मिल पा रहे हैं। आगे बढ़े तो जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन भारत और इसराइल के ताल्लुकात के हवाले से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत ने इसराइल से 4 ख़तरनाक ड्रोन जासूस तैयारे हासिल कर लिए हैं जो पाकिस्तान की सरहदों के करीब जासूसी के लिए डिप्लॉय किए जाएंगे। इससे वाज़ेह होता है कि इसराइल के यहूदी इसराइल के अंदर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। एक रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि जो तैयारे ड्रोन जासूस तैयारे भारत को फराहम किए जा रहे हैं, इनको मॉनिटर बराह रास्त इसराइल से किया जाएगा और ऑपरेट भी इसराइल से किया जाएगा। जिससे वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन इसराइल पाकिस्तान के लिए भारत के साथ मिलकर ख़तरात पैदा कर रहा है और इसलिए पाकिस्तान को भारत और इसराइल के गठजोड़ को तोड़ने के लिए फैसला कुन कार्रवाइयाँ करनी होंगी और भारत के अंदर घुसकर कार्रवाइयाँ करनी होंगी। इसके अलावा नाज़रीन, भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि पाकिस्तान के पास JF-17 तैयारे ज़रूर हैं, लेकिन फ्रांस से ख़रीदे हुए भारत के पास राफेल तैयारों का मुकाबला पाकिस्तान की फ़िज़ाइया नहीं कर सकती है। भारत के एयरफोर्स के जो चीफ हैं उन्होंने भी पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा है
کہ پاکستان کے مقابلے میں بھارتی ایئر فورس اور فضائیہ زیادہ طاقتور ہے، لیکن ایسے کام ماہرین اور دنیا بھر کے جو تجزیہ کار ہیں، ڈیفنس اینالسٹ ہیں، وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اگر پاکستان اور بھارت میں جنگ چھڑتی ہے تو بھارت کی ایئر فورس پہلے مار کھا جائے گی اور پاکستان کی ایئر فورس جیت جائے گی۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ بھارت کے اندر کسانوں کی تحریک کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، کسانوں کی جانب سے 18 فروری کو ریل روکو تحریک شروع کی گئی تھی جو کامیاب رہی ہے۔ اب کسانوں کے جو رہنما ہیں اور جو ان کے لیڈر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے مطالبات جب تک پورے نہیں ہوں گے ہم احتجاج ختم نہیں کریں گے۔ ہمارے خلاف اگر فوج کو، پولیس کو یا طاقت کو استعمال کیا گیا تو ہم زندہ جلا کر رکھ دیں گے، کاٹ کر رکھ دیں گے بھارتی پولیس کو اور بھارتی فوج کو۔ لہٰذا مودی دہشت گرد ہمارے خلاف طاقت آزمانے سے باز رہے۔ ناظرین کرام، سکھوں کے احتجاج سے مودی حکومت تنگ آ چکی ہے اور مودی حکومت کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام، سکھوں کو بھارتی حکومت نے پاکستان آنے سے روک دیے ہے اور سکھوں کے خلاف متنازع کمپین بھی چلائی جا رہی ہے اور سکھوں کو دیش دروہی اور باغی قرار دے کر عدالتوں کے ذریعے سے گرفتار بھی کروایا جا رہا ہے۔ اس وقت بھارت کے اندر جو معیشت ہے اس کا جنازہ نکل چکا ہے اور معیشت کو تقریباً 250 کھرب روپے سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے، لیکن مودی اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے مودی حکومت بھارت کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہی ہے۔ آگے بڑھنے کو جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے، یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ ناظرین کرام، مقبوضہ کشمیر کا دورہ کروایا ہے بھارت نے غیر ملکی مبصرین کو، اور اس موقع پر بھارت نے پاکستان کے خلاف زہر اگلا ہے اور غیر ملکی مبصرین کو کہا گیا ہے کہ پاکستان LOC کے ذریعے سے مجاہدین کو کشمیر پہنچاتا ہے جو بھارتی فورسز پر حملہ کرتے ہیں، لہٰذا LOC پر پاکستان کے خلاف بھارتی فورسز کا آپریشن جاری رہتا ہے، اس پر تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ اور پاکستان کے خلاف LOC پر جو چھاپہ مار بھارت کی کارروائیاں ہیں، اس سے بھارت نے دعویٰ کیا ہے کہ کشمیر کے اندر مجاہدین کے حملوں کو روکا گیا ہے، لیکن ناظرین کرام، بھارت کا یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ اس موقع پر غیر ملکی مبصرین کشمیر کے اندر موجود تھے۔ اس موقع پر مجاہدین نے سری نگر میں بھارتی ایئر فورس کی، بھارتی فورسز کی، بھارتی فوج کی جو ایک چھاؤنی تھی اس پر حملہ کیا ہے اور وہاں پر آگ لگا دی ہے اور گرنیڈ پھینکے ہیں، جس کی وجہ سے کم از کم بھارتی فوج کے تقریباً 12 سے 15 اہلکار زخمی ہوئے ہیں اور 3 اہلکاروں کی ہلاکت کی اطلاع سامنے آ رہی ہے اور بھارت کی فورسز کو لاکھوں روپے کا نقصان بھی ہو چکا ہے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کشمیری فریڈم فائٹرز بھارت کی غیر قانونی جو کارروائیاں ہیں یا بھارت کا جو ظلم ہے اس کے خاتمے کے لیے کس حد تک کارروائیاں کر رہے ہیں اور کیسے انہیں کامیابیاں مل رہی ہیں۔ آگے بڑھنے کو جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے، یہ ترکی سے ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے روسی صدر پیوٹن سے فون پر آج بات چیت کی ہے۔ روسی صدر پیوٹن کو کہا گیا ہے کہ شام کے اندر روس کی فضائیہ کارروائیاں کرتی ہے، لہٰذا اسے بند کیا جائے اور نہتے شامی مسلمانوں پر بمباری کے سلسلے کو روک دیا جائے۔ ساتھ ساتھ ناظرین طیب اردوغان نے روس پر پیوٹن پر پریشر ڈالا ہے کہ قراباغ کے اندر جو تعمیراتی کام ہیں اس میں رکاوٹیں کھڑی نہ ہونے دی جائیں۔ آرمینیا کی فوجیں دوبارہ سے جنگ کے لیے تیاریاں کر رہی ہیں، جو ایک الارمنگ صورتحال ہے جس کے لیے رشیا کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین روسی صدر پیوٹن سے ترکی اور روس کے تعلقات پر بھی بات چیت کی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں ترکی روس سے S-400 میزائل سسٹم خریدنا چاہتا ہے، جس پر امریکہ ترکی کے خلاف پابندیاں عائد کرنے کی دھمکیاں دے چکے ہے۔ اس پر تبادلہ خیال ہوا ہے کہ اگر امریکہ نے ترکی کے خلاف پابندیاں عائد کی تو رشیا ترکی کو متبادل جو سہولیات ہیں، جو چیزیں ضرورت ہوں گی وہ فراہم کرے گا۔ اور ساتھ ساتھ ناظرین ترک صدر رجب طیب اردوغان نے پیوٹن پر زور ڈالا ہے کہ شام کے اندر جو ایرانی جنگجو ہیں ان کے خلاف بھی رشیا کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ نہتے شامی مسلمان مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین ترکی سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ آذربائیجان کے وزیر اعظم نے ترکی کا دورہ کیا ہے اور ترک صدر رجب طیب اردوان اور دیگر بڑے حکام سے ملاقاتیں کی ہیں۔ طیب اردوغان نے آذربائیجان کے وزیر اعظم کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ترکی آذربائیجان کے اندر تعمیراتی کام جاری رکھے گا اور آذربائیجان کی دفاعی ضرورت
ضروریات بھی پوری کی جاتی رہیں گی۔ ساتھ ساتھ ترکی اور آذربائیجان کے درمیان تجارت کا حجم 15 ارب ڈالر سے بڑھانے پر اتفاق کر لیا گیا ہے، اور ترکی آذربائیجان کے معدنیات اور دیگر وسائل کو آذربائیجان کے عوام کے لیے نکال بھی رہا ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ فلسطین اور اسرائیل سے ہے۔ ناظرین، تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ مسجد اقصی بیت المقدس اور فلسطین کے دیگر بڑے شہروں کے اندر موسم سرما کی برف باری ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے مسجد اقصی اور دیگر اہم مقامات بیت المقدس کے اندر وہ برف سے ڈھپ گئے ہیں، اور اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ فلسطین کے اندر اسرائیلی اتھارٹی مسلمانوں کو موسم سرما سے بچنے کے لیے جو سہولیات ہیں وہ نہیں دے رہی ہے اور مشکلات اور رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ حماس کی جانب سے سعودی عرب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ سعودی عرب کی جیلوں میں حماس کے بہت سے قیدی موجود ہیں، ان کو رہا کیا جائے، ان پر تشدد اور ظلم نہ کیا جائے۔ بالخصوص جو حماس کے قائدین ہیں ان میں سے کچھ قائدین سعودی عرب کی جیلوں میں بہت سے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، انہیں فوری طور پر رہا کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی سعودی عرب پر اسی حوالے سے پریشر بڑھا چکی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ نے مشترکہ طور پر نئے بیلسٹک میزائلوں کی تیاری پر اتفاق کر لیا ہے۔ ایران کے خطرات بڑھ رہے ہیں، لہٰذا اسرائیل اور امریکہ مشترکہ طور پر نئے بیلسٹک میزائل بنائیں گے، اور اس حوالے سے نیتن یاہو اور امریکی حکام کے درمیان اتفاق ہو گیا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ اسرائیل کی حمایت کے لیے موجودہ جو بائیڈن کی حکومت بھی تمام تر اقدامات کر رہی ہے، اور اسرائیل کو مشرق وسطیٰ کے اندر پاورفل بنانے کے لیے کوشاں ہے، جو ایک طرح سے مشرق وسطیٰ کے مسلمان ممالک کے لیے بڑے خطرے کی بات ہے۔ آگے بڑھنے کا ہم جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ قطر، لبنان اور عراق سے ہے۔ ناظرین، قطر کے بادشاہ تمیم حمد ثانی سے لبنان کے منتخب وزیر اعظم سعد الحریری نے ملاقات کی ہے دوحہ کے اندر۔ قطر کے بادشاہ تمیم حمد ثانی نے کہا ہے کہ لبنان کے اندر سیاسی بحران کے حل کے لیے، معاشی بحران کے حل کے لیے قطر اپنے تمام تر اقدامات بروئے کار لائے گا، اور لبنان کے مسلمانوں کی اور لبنانی عوام کی مدد کی جائے گی۔ آپ جانتے ہیں لبنان کے اندر گزشتہ سال 1.5 سال سے سیاسی بحران ہے، اور وہاں پر کوئی بھی حکومت چل نہیں پا رہی ہے، اور معاشی طور پر ابتر حالات کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں، اور ایران نواز مسلح تنظیم حزب اللہ کی وجہ سے بھی وہاں امن و امان کے مسائل درپیش ہیں، اور اسرائیل بھی لبنان پر حملہ کر کے ایک طرح سے قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے اسے آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ ایسے میں قطر وہاں سیاسی بحران کے حل کے لیے کوشاں ہیں، جو اچھی بات ہے۔ ساتھ ناظرین، عراق سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ عراق کے اندر اس خاتون کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہے جس نے اپنے 2 بچوں کو دریائے دجلہ کے اندر پھینک دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ عراق کے اندر بھی معاشی حالات ابتر ہیں، جس کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، بچوں سمیت دریاؤں کے اندر کود رہے ہیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ کس طرح سے بیرونی ممالک کی جو فوجیں ہیں، تنظیمیں ہیں، وہ عراق کے اندر بدامنی کے حالات پیدا کر رہی ہیں۔ اس کا خاتمہ ہونا ضروری ہے۔ آگے بڑھنے کا ہم جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ چین اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، جو بائیڈن کی جانب سے بھی اعلان کر دیا گیا ہے کہ چائنا کے خلاف امریکہ تحقیقات جاری رکھے گا کہ کرونا وائرس کی وبا چائنا سے پھیلی ہے اور کیوں دنیا کو اس کی بروقت آگاہی نہیں دی گئی ہے۔ جیسا کہ ٹرمپ کے دور میں بارہا چائنا پر الزام لگایا جاتا رہا کہ یہ کرونا وائرس دراصل چین سے پھیلا ہوا وائرس ہے، اور اسے مصنوعی وائرس بھی اور چائنی وائرس کا نام بھی دیا جاتا رہا، اور جو بائیڈن کی جانب سے بھی یہی عزم دہرایا گیا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ چائنا اور امریکہ کے درمیان تعلقات بہتر نہیں ہوں گے اور حالات جنگ کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آگے بڑھنے کا ہم جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین آسٹریلیا سے ہے۔ تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ فیس بک اور آسٹریلین حکومت کے درمیان چپکلش بڑھتی جا رہی ہے۔ فیس بک کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ آسٹریلیا کی خبریں اب فیس بک سے نشر نہیں ہوں گی، کیونکہ آسٹریلین حکومت نے فیس بک کو یہ لازم کیا تھا، اس بات پر مجبور کیا تھا کہ جو خبریں آسٹریلیا کی فیس بک اپنے پلیٹ فارم سے نشر کرتا ہے اس کا معاوضہ مقامی میڈیا کمپنیوں کو ادا کرنا چاہیے، جس کے بعد فیس بک نے آسٹریلیا کی خبریں نشر کرنا بند کر دی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا پر معاشی طور پر اور اسی طرح سے جو لوگوں کے ذہنوں پر کنٹرول کے لیے فیس بک کوشاں ہیں، اس کے لیے آسٹریلیا نے اور دیگر ملکوں نے فیس بک کے خلاف اقدامات کرنا شروع کر دیے ہیں، اور پابندیاں اور بھاری جرمانے فیس بک پر عائد ہو رہے ہیں۔ فیس بک کا دوہرا
معیار بھی ہے کہ اگر کشمیر اور فلسطین کے حق میں کوئی بات لکھی جائے یا پوسٹ کی جائے اسے ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے، اور یہودیوں کے حق میں فیس بک اعلانیہ طور پر پوسٹیں کرواتا ہے اور یہودیوں کے مظالم پر بھی کوئی بات کرنے نہیں دی جاتی ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔